अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन के बाद कोशिश करती हूँ जल्दी काम करूँ, लेकिन बजट आ गया। बजट के साथ जो है आपको पता है कितने मसाइल होते हैं, और बजट बुक देख के तो बुखार चढ़ने लगता है कि अभी इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ के स्पीच करनी है। इसकी खूबियाँ जो हमारे यहाँ, क्योंकि बजट की बुक वगैरह पढ़ने का शौक़ नहीं है किसी को, वो बतानी है। स्पीच ऐसी करनी है जिसमें अगर मेरे पॉइंट्स हैं तो वो दूसरे ने कहा के हों, अगर दूसरे ने मेरे पॉइंट्स कह दिए हैं तो मुझे दोबारा वो नहीं कहने। तो एक बड़ी सी स्पीच लिखनी पड़ती है, फिर उसको काटना पड़ता है, फिर उसमें नए पॉइंट्स जो कोई पॉइंट्स कहते रहते हैं, जो बोल देते हैं, मैं उस पॉइंट को काट देती हूँ और नए पॉइंट्स जो हैं फिर उनको ऐड करती हूँ। इस तरह बहुत कबाड़ जमा हो जाता है आखिरी वक्त तक, और फिर ये होता है कि आपको अभी नहीं करनी है, आपको अभी नहीं करनी है, अभी इसके बाद करनी है, अभी उसके बाद करनी है। तो एक पूरा खटराक होता है, और फिर इतनी देर देर से आना, और आखिरी दिन तो आपको पता ही है कैसा रहा कि 4 घंटे 50 मिनट। ऐसे कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं बात कर सकता, आपको पता है ना किसने बात की, मैंने नहीं की। तो 4 घंटे 50 मिनट एक आदमी ने बात की, और था उसमें कुछ भी नहीं, रेपिटेशन थी, वहीं बैठ के शायद स्पीच बनी थी, आसपास के लोगों ने बना दी थी, और उसके बाद जो है वो स्पीच की गई। फिर हमारे पास एक ही हल था कि हम लोग डिनर करते। डिनर करने के बाद सीएम साहब ने अपनी स्पीच की। सीएम साहब की स्पीच के बाद फिर हमने ब्रेक लिया, और फिर रात के 12:05 पे जब नया दिन शुरू हो गया, 28 तारीख शुरू हो गई, हमने इजलास कंटिन्यू किया, और उसके बाद जो है हमने बजट पास कर लिया। और उसके बाद आज इजलास था। आज आपको पता है कोरोना जो है उस पर आपने सख्ती से अमल करना है कि कोरोना से बचना है, दोबारा से मास्क पहनना शुरू कर दे। और मैं ना चैनल पे आ रही थी ना कुछ, मुझे बजट के सेशन के आखिरी जो 4 दिन हैं वो इतने भारी गुजरे, और ख़ास तौर पे बजट वाला कि मैं ज़्यादातर वक्त जो था मेरा जाके वो हमारा जो लेडीज़ कॉमन रूम है उसमें गुजरा। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे खड़े कैसे होना है, मुझे बैठना कैसे है। मुझे इतनी तकलीफ़ थी, लग रहा था मुझे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो फिर एक ही हल था कि मैंने परसों को भी टेस्ट कराया, और फिर कल शाम मुझे किसी ने उसकी रिपोर्ट नहीं दी। आज सुबह मुझे रिपोर्ट भिजवाई जो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आई, और फिर मुझे हुआ कि वाकई मुझे कोविड नहीं है अब। और फिर आज का इजलास अटेंड किया। अपने आसपास अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों का। बच्चों की तो आजकल छुट्टियां हैं, उन्हें लोगों से इंटरेक्ट ज़्यादा नहीं करने दें। और ये वेरिएंट जो है इसके लिए कहा जा रहा है, अगर मैं गलत नहीं कह रही, NAB45, कि ये बहुत ही अजीब वेरिएंट है। और इसके जो है एंटीबॉडीज़ जो हैं उनको कहते हैं हमारे जिस्म में जो है रेजिस्टेंस पावर होता है। जब कोई जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो उससे लड़ाई करती है, बाकायदा एक फ़ाइट होती है। तो वो जो क़ुव्वत मुदाफ़अत में जो हमारे सेल्स होते हैं जो कि लड़ते हैं हमारी बीमारियों से, वो एंटीबॉडी होती है। तो ये बताया है कि ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारी बॉडी में मौजूद नहीं है, और इसका देर से पता चलेगा। और बहरहाल इस तरह की बहुत सारी बातें। तो बेहतर यही है कि हमें ये ख्याल करना होगा कि हम ज़्यादा लोगों से देखा, मुझे भी अब आदत हो गई है कि मेरी लाइट जो है क्या हो गई है। तो बहरहाल तो हमारी भी जो है वो एंटीबॉडीज़ जो हैं उनको अभी वक्त लगेगा क्रिएट होने में, और जनरेट होने में, नॉट क्रिएट। तो बेहतर यह है कि हम अपनी बहुत एहतियात करें। और एहतियात में सबसे पहले जो एहतियात कराई जाती है वो घर के बुज़ुर्गों को कराई जाती है। घर के बुज़ुर्गों के साथ जो लोग कमज़ोर हैं, और जैसे मैं भी जो है ना वो जल्दी से
آ جاتی ہوں بیماری میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں سے انٹریکٹ بہت کرتی ہوں، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مجھے بخار ہو جاتا ہے یا نزلہ ہو جاتا ہے، اور گلا بھی میرا خراب ہو جاتا ہے. بہرحال یہ سب چلتا رہتا ہے، زندگی ہے، اسی طرح چلنی ہے. اب کوئی نازک لوگ تو ہیں نہیں کہ اس طرح ہو. اچھا، مجھے آپ لوگوں سے بجٹ پہ بھی بات کرنی ہے. میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے جب بجٹ پہ بات کروں تو کیونکہ ہمارے چاروں طرف اللہ لوڈ شیڈنگ کی مجھ سے بات کر رہے ہیں وحید خان. میرے گھر میں صبح جو لائٹ جاتی ہے 10 بجے تو کتنی دیر میں آتی ہے؟ 3 گھنٹے میں آتی ہے. 10 سے 11، 11 سے 12، 1 بجے جب یہ آ جاتی ہے تو پھر یہ شاید دوبارہ جاتی ہے اور اس کے بعد شام میں آتی ہے. اگر میں آفس سے جلدی آ جاؤں تو اس میں سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ گھر میں لائٹ نہیں ہوتی. تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ آفس سے بھاگنے سے بہتر ہے کہ آپ وہیں رہیں. گھر میں آئیں گے تو لائٹ نہیں ہوگی. تو جناب، ہم سب سے پہلے ہم بات کریں گے، بجٹ پہ بات کریں یا تھوڑی سی اور بات کریں؟ چلے تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں، پہلے بجٹ پہ بھی بات کریں گے. سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، اس پروگرام کہنا چاہیے کیا اسے، اس ہماری ملاقات میں جو پیپلز پارٹی کے لوگ شریک ہیں ان سب کو تو پہلے مبارکباد ہو کہ اتنے زیادہ نشستیں ہم نے جو ہے فرسٹ فیز میں لے لی ہیں اور سب جگہ خوشیاں ہیں. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مزید محنت کیسے کریں تاکہ اگر کسی جگہ سے یہ مسئلے آ رہے ہیں کہ بدسلوکی ہوئی، غلط زبان استعمال کی گئی، مس بیہیو ہوا، تو ہمیں آئندہ یہ بھی نہ کریں اور ہم ایک بہت اچھے ماحول میں الیکشن کو آگے بڑھائیں، آگے لے کے چلیں. اپنی خدمات جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے، ان کے بارے میں زیادہ بات کی جائے اور لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ ووٹ جو ہے نا وہ دینا ہے اور آگے اسی طرح بڑھنا ہے کہ ہمیں اپنے ووٹ بینک کو بڑھانا ہے. ووٹ بینک اسی طرح بڑھے گا کہ جو ہماری پارٹی کے کام ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتایا جائے، اس سے روشناس کرایا جائے. اس کے علاوہ پارٹی کے اندر اچھے لوگ لے کر آئیں، اچھی آرگنائزیشن میں ہوں لوگ، آرگنائزیشن میں جو عہدیدار ہوں ان کی ایک اچھی ریپیوٹ ہو، محلے میں ان کی عزت ہو، لوگ ان کا نام عزت سے لیں تاکہ جب وہ لوگوں سے ملیں تو لوگوں کو احساس ہو کہ یہ پارٹی کے لوگ ہیں، لوگوں کے کام آنا چاہتے ہیں. تو یہ باتیں بہت ضروری ہیں اور اسی سے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم ہمیشہ منسٹر نہیں رہیں گے لیکن ایز منسٹر اور ایک انسان کے جو ہمارے کام ہیں وہی سب سے زیادہ لوگوں کو یاد آئیں گے. اور مجھے آپ سے آج کچھ بات کرنی ہے. آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو دعا زہرا بھی پنجاب سے اس کو لے کے چل پڑے ہیں اور کل اس کا بورڈ بٹھے جو ہے اس کے سامنے پیش ہوگی. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بورڈ یہ بیٹھا ہے اور جو کہ اس کے والدین کے جو پیپرز ہیں ان کے بھی چیک کرے گا، بچی کا بھی ایگزامینیشن ہوگا. اور بس یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھے گا، کیونکہ جب والدین کے پاس اتنے ڈاکیومنٹس ہیں تو اصولاً تو میڈیکل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اور ہم نے اپنے ادارے جو ہے نا، اگر یہ باتیں سیاستدان کرتے کہ نہیں جی نادرا کے پیپرز کی کوئی اہمیت نہیں، یہ نہیں، یہ سسٹم کراؤ، تو سیاستدانوں پہ تو اب تک الزام لگ چکا ہوتا ہے کہ یہ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، اداروں کو ملائن کر رہے ہیں. جب نادرا کے سرٹیفکیٹس موجود ہیں، جب یونین کونسل کی چیزیں موجود ہیں، جب پاسپورٹ موجود ہے، تو جب نکاح نامہ موجود ہے، جب بے فارم موجود ہے، بہرحال جتنے بھی ہو سکتے ہیں، تو سیاستدان اگر کسی یہ کرتے تو پھر بڑا ہی شور مچ جاتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. لیکن اب کیونکہ معاملات جو ہیں وہ بہت ہی گمبھیر ہو چکے ہیں اور جب میں نے دیکھا کہ بہت حساس نوعیت کے ہو گئے اور اب ہائی کورٹ کے علاوہ سپریم کورٹ پہ جانا پڑے گا، اور تو میرے الطاف کھوسو جو ہیں، جو میرے لائر ہیں ہمارے ساتھ جو این جی او کام کرتی ہے پلس اس کے جو لائر ہیں، تو ان کے پاس
सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस नहीं था। तो फिर मैंने बात की जिब्रान नासिर साहब से, जिस दिन हम आज चैनल पे थे, सुबह में हमने सिदरा का प्रोग्राम किया था उसके बाद, और फिर उनके वालिदैन का टाइम करवा के फिर हमारा एक तरीक़ाकार होता है, हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखते हैं कि हमने एक डिक्लेरेशन जो है वो साइन कराई कि जी हम आपको जो है वहाँ भेज रहे हैं, और फिर उनको वहाँ भेजा, और अल्लाह का शुक्र है कि अब आगे बढ़ा और आ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आपको डिसाइड करना है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने बहुत जज्बात से इसको लड़ा है और मुझे ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन मैं तो इंसान हूँ ना, और मैंने ये पहले दिन कहा था कि एक मिनिस्टर जो होती है वो माँ भी होती है, और मैं पूरे अपने सूबे के जो बच्चे हैं और पाकिस्तान के भी जो बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे हो सकते हैं, जो मेरे बच्चों की उम्र के हो सकते हैं, तो ये वो मेरे बच्चे हैं और मुझे उनकी इसी तरह फ़िक्र करनी है जैसे वालिदैन ने करनी है। ठीक है, मैं उनकी माँ नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास उनकी हिफाजत का ज़िम्मा है। हमें ऐसे क़वानीन देखने हैं, हमें ऐसे काम करने हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो महफूज रह सकें। तो मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने बहुत जज्बाती होकर ये बात की है। मैं नहीं समझती कि मैंने जज्बाती होकर बात की है। मैं ये समझती हूँ कि आज माशरे में जो है मैंने जो आवाज़ उठाई, मैंने जो तरीक़ा अपनाया, आज माशरे में ये शऊर है कि लोग दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ खड़े हैं और इस तरीक़े को गलत समझ रहे हैं कि बच्चे बच्चियां इस तरह से कदम उठा लें और फिर उसके बाद जो है कुछ लोग उनके साथ खड़े हो जाएं कि सही है, ये गलत तरीक़ा है। हमें अपनी सोसाइटी की बुनियादें नहीं हिलानी है, हमें अपनी सोसाइटी को मज़बूत तरीक़े से आगे लेके चलना है। हमें क्या पता कि हमारी बच्चियों ने जिनके साथ फ़ैसला किया है कल वो किस तरह के लोग साबित हों, किस जगह पे हमारी बच्चियों के साथ सलूक करें, कहाँ आगे कुछ उनके साथ करते खिला सकते हैं या नहीं। क्योंकि जब हम मज़हब की बात करते हैं और मज़हब के दायरे में भी चलते हैं तो उसमें भी शौहर के ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं कि वो खिलाना और रिहाइश और ये सब, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर बहुत सारी बातें आ जाती हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिलीजन को वो नहीं करती हूँ कि मैं कोई गलती ना कर दूँ, लेकिन बहरहाल अब तो ये बात बहुत ज़्यादा कही जा रही है कि 18 साल से छोटी उम्र की बच्चियों की वली के बगैर शादी नहीं हो सकती। और फिर शादी जो है वो उसमें पर्सनल लॉ को भी देखा जाता है, जो कि आपने देखा कि वक्तन फ़वक्तन जिब्रान जो हैं वो इस पे इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो अल्लाह जो है वो बेहतर जानने वाला है, और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। जिस ताकत से जो है हम दूसरी दफ़ा बच्ची को लेकर आ रहे हैं, वही ताकत गैब से हमारी मदद करेगी, और हम यकीनन ये साबित करने में कामयाब होंगे कि बहरहाल ये तरीक़ा गलत है। और मैं जज्बाती नहीं हूँ, मैंने बहुत होश से इस केस को उठाया है। अभी उम्मे हानी जो है वो 2010 की पैदाइश है, और 1 महीना 8 दिन के बाद वो बाजियाब हुई है, और कल तक उसके पेपर्स हमें सारे मिल जाएंगे। हैदराबाद की बच्ची है और हैदराबाद में हमने इस केस को देखना है। सेकेंडली एक और वाक़या भी हमारे सामने आया है, और वो एक लड़की का रेप हुआ है, तो वो भी हमने मैंने उस लड़की का नंबर लेकर उसको फ़ोन मैसेज कर दिया था, क्योंकि नंबर एंगेज जा रहा था। तो हम देख रहे होते हैं और हमें देखना होता है कि गलतियाँ तो इंसान ही करता है। अगर किसी से गलती हो गई है तो गलती का मतलब ये नहीं है कि फिर उसको कुएं में धक्का दे दिया जाए। हमारा काम है कि हम गलती से अगर कोई कीचड़ में गिर पड़ता है या गड्ढे में गिर पड़ता है तो हम उसको हाथ पकड़ के निकालते हैं, या ये देख के कह देते हैं क्योंकि तुम देख के नहीं चले थे तो अब तुम इसके अंदर ही डूब जाओ। इस तरह नहीं होता है, और वो इंसान ही क्या जिसके जज्बात ना हो। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से मैंने तर्जुमानी की, मुझे इससे ज़्यादा आगे करना चाहिए था। कुछ और कर सकती तो वो करना चाहिए था। और मैं बाज़ार गई जब, तो
مارکیٹ میں میں اکثر چلی جاتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں بھی دل چاہتا ہے کہ کبھی اپنی پسند سے بھی کپڑے پہن لیں. جیسے تو میری بہنیں اور بھابھی وغیرہ لے آتی ہیں، اور میں جو کبھی کسی کے پسند کے نہیں کپڑے پہنتی تھی، اب بہت ساری دفعہ دوسروں کے لائے ہوئے بھی پہن لیتی ہوں. تو بہرحال میں جب بازار گئی تو جتنے بھی لوگوں نے میرے سامنے سے گزرے، کوئی پلٹ کے آیا، کوئی سامنے سے شروع ہو گیا، اور ہر ایک نے مجھ سے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جس طرح سے بچی کے لیے آواز بلند کی، جس طرح سے اس کے والدین کے ساتھ کھڑی ہوئی، جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ میں اتنی بڑی ہو کر اکیلی نہیں جا سکتی، ٹیکسی بک کر کے بچی کیسے چلی گئی، جس طرح سے آپ نے باتیں کی وہ بہت دل کو چھونے والی تھیں. تو میرا بھی آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ ہر آدمی کہیں نہ کہیں اثر رکھتا ہے، بات کرتا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں. آپ خدا کے لیے ہماری سوسائٹی کو بچائیں. ہماری سوسائٹی کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہمیں مل جل کے رہنا ہے، ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے، اور ہماری سوسائٹی کی بھی کچھ قدریں ہیں، یہ مرنی نہیں چاہیے. اور اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلیں. تو جناب کل دیکھتے ہیں کیا میڈیکل بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور نادرا اور پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو فارن آفس ہے یا یہ سب ہے، یہ جھوٹے ٹھہرتے ہیں. کیا ہوتا ہے پھر ان کی کیا ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی اگر یہ ہو گیا کہ ہمارے پاسپورٹ پہ ہماری چیزیں غلط ہوں گی؟ اگر یہ ایسا بات ہوئی کہ نادرا پہ غلط ہوگی تو یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، لیکن آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ والدین کو جو ہے اپنی اولاد سے ملائے. اور اب ہم جناب بات کریں گے کہ میں نے اس بجٹ میں کیا دیکھا، میں نے کیا اپنی اسپیچ میں کہا، میں نے کس طرح سے اس کو لے کے چلی ہوں، اور میں نے کس طرح سے اس بجٹ کو دیکھا. آج جب میں نے دیکھا تو آج کا اخبار، کیونکہ میں جلدی میں تھی، آج صبح زوم پہ ایک میٹنگ تھی. میں آپ لوگ کو ایک خوشخبری بھی دینا چاہتی ہوں میرے ڈپارٹمنٹ کی. میرے ڈپارٹمنٹ نے کچھ اپنی جگہ بنا لی ہے دنیا میں. بجٹ کی بک میں بھی 2 پیج بنے، اور آج ایگزیکیوشن کی جو بک ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا پیج جو ہے فل اسکیپ وہ میرے ڈپارٹمنٹ کا ہے. تو میں تو یہی چاہتی ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ ہمیں جو ہے وہ، کیونکہ دارالامان بھی ہمیں مل گئے ہیں لیکن ابھی تک ہمارے پاس اسٹاف پورا نہیں ہے. سوشل ویلفیئر سے جو ہمیں ملا ہے اسٹاف، اسی سے ہم ابھی کام چلا رہے ہیں، لیکن بہت کم ہے. تو سکھر کی کچھ ویڈیوز شیئر ہو رہی تھیں، اور وہ ایک لوکل این جی او کی خاتون جو کہ ایڈوائزری میں بھی تھیں، اور انہوں نے وہ کی تھیں، اور جو کہ بہت غلط طریقہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ کیمرے لے کے اور سب پہنچ گئیں. اور بہرحال تو پھر میں نے نئی ایڈوائزری کمیٹی جو ہے کانسٹیٹیوٹ کروائی، اور وہاں کے سسٹم کو کافی بہتر کیا ہے. کچھ میں نے اپنی جاننے والی جو میرے اعتماد کی تھیں ان کو بھی وہاں پہ کیا کہ آپ یہاں پہ آپ آ جائیں، میری مدد کریں. وہ بیچاری جو ہے وہ والنٹیئر کر رہی تھیں، اور ابھی میں نے کچھ اور بھی انتظام کیے ہیں. خود بھی چکر لگاؤں گی، میں لگا لیتی، لیکن آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہمارے سکندر مہندرو جو کہ ہمارے بہت ہی سینئر سیاستدان تھے، اور بہت شفیق، بہت اچھے آدمی تھے. بہت زیادہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں ان کی تعریف کروں. تو ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کی ڈیتھ ہونے کی وجہ سے جو سینٹ میں ان کی سیٹ خالی ہوئی ہے اس کے الیکشن ہے 6 تاریخ کو، اور خالدہ سکندر مہندرو جو ان کی وائف ہیں ان کو یہ ٹکٹ دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر اسمبلی میں رکنا ہے، اور سیشن بھی کال ہوا ہے. آج فرسٹ ڈے تھا، تو میرا ارادہ تھا کہ میں چکر لگا لوں گی درمیان میں، لیکن کیونکہ مجھے شک ہو رہا تھا کہ مجھے کووڈ ہے تو میں نے نہیں لگایا. لیکن اب 6 تاریخ کے بعد کوشش کرتی ہوں 7 کو لگاؤں گی اور لاڑکانہ بھی جاؤں گی. اور خوشخبری جو تھی وہ یہ ہے،
شاید کہ آپ نے سنا ہو کہ ملتان میں ایک سینٹر بنایا گیا تھا، ون اسٹاپ سینٹر، یعنی انڈر ون روف، انڈر ون امبریلا یو کین سے، ایک سینٹر ہے جس میں پولیس اسٹیشن بھی ہوگا، دارالامان بھی ہوگا، سیف ہاؤس بھی ہوگا، کمپلینٹ سیل بھی ہوگا، اور وہیں اس پولیس اسٹیشن میں ایس ایچ او لیڈی ہوگی، اور وہیں پہ ایک جناب ایم ایل او بھی آپ کی کٹے گی، وہاں پہ ڈاکٹر بھی ہوگی جو پہلے مرحلے میں. تو یہ پہلا جو ہے جس کا نام یقیناً شہید بے نظیر بھٹو ویمن امپاورمنٹ سینٹر ہوگا، اور یا اس میں جو بھی ہوگا یہ ہم لاڑکانہ میں، ہم ویسے تو ہمارے پاس اس وقت 4 دارالامان چل رہے ہیں، کراچی میں، حیدرآباد میں، سکھر میں، لاڑکانہ میں، لیکن جو ہماری بلڈنگز تیار ہو گئی ہیں وہ میر پور خاص میں بھی تیار ہو گئی، نواب شاہ میں بھی چل رہا ہے، سوری 5 میر پور خاص میں بھی تیار ہے، نواب شاہ میں تو باقاعدہ چل پڑا ہے. اس کے علاوہ سانگھڑ میں، جیکب آباد میں بھی ہماری بلڈنگ ریڈی ہے. میرے جتنے بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھے جو کیپٹل سائٹ تھی، یعنی کہ جہاں پہ کنسٹرکشن ورک ہونا تھا، وہ سارا ریڈی ہو گیا ہے، اور جو ریونیو سائٹ تھی وہ انکمپلیٹ ہے کیونکہ یہ پرانے منصوبے تھے، کووڈ کی وجہ سے لیٹ ہوئے، اور لیکن اب جو ان کا سامان، فرنیچر اور مختلف چیزیں خریدی جانی ہیں وہ خریدی نہیں جا سکیں کیونکہ جناب پیسے کم پڑ گئے. اور پھر جب ہم نے ایڈ دیا ٹینڈر کا تو جس دن بیڈنگ تھی کوئی بھی نہیں آیا، ہماری بڑی کچی ہوئی، تو پھر ہم نے اس کو ریوائز کر دیا ہے اور انشاءاللہ ہمیں مل جائیں گے. اور دوسری خبر یہ تھی کہ ہمارا ایک ای کامرس کا پروجیکٹ ہے وہ بھی اپروو ہوا ہے، اور ایک اور جو ہے وہ تھا جناب کراچی میں ہمارا کمپلیکس، کراچی کا ہمارا کمپلیکس شاہ نواز شرگوٹ میں کالج کے اندر 2000 گز کی جگہ ہے. اس میں یہ ہوا کہ کالج کے لوگوں کا لٹیگیشن میں گوٹ کے لوگ لٹیگیشن میں چلے گئے، لیکن وہ ہم اس میں پارٹی نہیں تھے تو ہم اس میں سے نکل آئے الحمدللہ. اور اب جو ہے ہم لوگ اس میں بھی ہم نے کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ سائٹ پہ کام شروع ہو گیا ہے، دعا کریں جلدی ہو جائے. تو جناب یہ جو ہمارا لاڑکانہ کا سینٹر ہے اس کا ہم 27 دسمبر کو جب بی بی شہید کی برسی میں آئیں گے اس کے فوراً بعد اس کی انوگریشن ہوگی، اور میرے ڈپارٹمنٹ کو ایک نیا ملے گا. جو دوسری خوشخبری ہے وہ بھی اچھی ہے، ویمن آن ویل، اپنی سواری خود مختاری، یعنی ہم اپنی خواتین کو اسکوٹی چلوائیں گے. اور سب سے پہلے یہ ہم ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہماری پولیس میں اور گرلز کالج میں جو ہماری گریجویشن کی اسٹوڈنٹ ہیں جو 18 سال کی ہوں گی، 18+ کی، جن کا لائسنس بن سکتا ہے، جن کا شناختی کارڈ ہوگا، ان کو ہم جو ہے وہ جو چاہیں گی لڑکیاں ان کو ہم بائک کی ٹریننگ دیں گے. یہ ہم دیہی سندھ میں بھی کروا رہے ہیں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ دیہی سندھ کی بچیاں کسی سے کم نہیں ہیں اور وہ بڑے جلدی کام پہ، کیونکہ میرا بھی کہیں نہ کہیں تعلق دیہی سندھ سے سیکنڈری ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ 2 ہمارے کام ہیں، ویمن آن ویل اور ایک بے نظیر ہیلپ سینٹر کے. دیکھیں کیا اس کا نام بنتا ہے اور یہ ہوگا. اور کیسی لگیں آپ کو یہ خبریں 2؟ اور تیسری ہم جو بات کریں گے وہ چشمہ بھی لگاؤں گی. میں چشمہ نیا بنوایا تھا لیکن اس قدر بے چینیاں تھیں اسی دعا زہرہ کے چکر میں. یہ دیکھیں یہاں سے ٹھک کر کے یہ 3 دفعہ گرا، بہرحال بچ گیا. آج کل آپ کو پتہ ہے گلاسز کتنے مہنگے بنتے ہیں، اور بہرحال میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا بنوا لوں، نہ زیادہ مہنگا نہ زیادہ وہ، بس کام پہ چل جائے میرا آنکھوں کا. تو یہ میں نے کیا تھا، کچھ لکھا تھا، اس میں ہم بات کریں گے. اور دیکھیں بھائی کراچی کے لیے بہت شور اٹھ رہا تھا کہ کراچی کے لیے پیپلز پارٹی سوچتی نہیں ہے، کچھ کرتی نہیں ہے، کچھ رکھتی نہیں ہے. اچھا جناب بیچ میں خبریں بھی آ رہی ہیں، گڈ نیوز. زیمو خان، اچھا یہ جو ہے نا اسپیلنگز لکھ کے تم لوگ مجھے نئی پریشان کرتے ہو نا، یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. نئے XMW
ٹھیک ہے. اچھا احسن مکسی، ہاں یہ مجھے فون بھی ہوتا ہے، اور روزی فاطمہ، اور اسکوٹی ویل زبردست ہے. ہاں بالکل، تم لوگ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ میری کچی کرا دو اور دیہی سندھ سے اور کہیں سے لڑکیاں جائیں اس کو سیکھے. نہیں، آپ نے سیکھنی ہے. اس کے ساتھ ایک عدد ٹریننگ سیلف ڈیفenس کی بھی ہوگی. اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ چھچورے لڑکوں کو بجا سکتی ہیں اچھی طرح. ٹھیک ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں. احمد مصطفیٰ اور عامر بالب، ٹھیک ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں. وعلیکم السلام. فرحین ندیم نے بھی جو ہے سلام کیا کہا ہے. وعلیکم السلام. اور اچھا یہ زمو خان پشاور سے ہیں. آپ اس کی یہی اسپیلنگ لکھتے ہیں یا زی سے لکھنا چاہیے نا؟ چلیں اچھی بات ہے، انسان ناؤن ہے جیسے بھی لکھے. اور ابو زیاد البلوشی، اور البلوشی ماشاء اللہ تبارک اللہ. کہاں سے ہیں آپ باجی؟ کسی دن ہمارے علاقے کو زینت بخشیں. دانے خان کہاں سے ہیں آپ بھائی؟ اور سید قرت شاہ جو ہیں مائی آئیڈیل منسٹر. او میڈم، بہت عرصے سے آپ کے پروگرام کا انتظار تھا. ہاں واقعی، پی ٹی آئی ورکر ہوں چاہے کچھ ہوں. دیکھو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی پارٹی کے ورکر دیکھ رہے ہیں، سیاسی باتیں تو میں چینل پہ بھی کرتی ہوں اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہیں، جوش بھی ہوتا ہے، جواب بھی دینا ہوتا ہے. لیکن فیس بک ٹائم جو ہے نا، یہ میں ایز منسٹر کرتی ہوں. فیس بک جو ہے منسٹر سب کا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ صرف پیپلز پارٹی کا ہے. پی ٹی آئی کا بھی ہوتا ہے، پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی ہوتا ہے، ہر پارٹی والوں کے لیے ہوتا ہے. تو پلیز بلا دریغ مجھے کہا کریں. دیکھیں ابھی جس بچی کی میں نے بات کی کہ کسی بچی کی ریپ ہو گیا، تو اس میں جو الزام آ رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کے لڑکوں پہ آ رہا ہے. لیکن مجھے یہ دیکھنا ہے، میں نے اس لڑکی کو خود فون کیا ہوا ہے. تو منسٹر سب کے ہوتے ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے ہیں. اور جناب نبی گل، وعلیکم السلام. دبا جوڑنا، اس کے کیا معنی ہیں؟ اور شیلا بھابی، مہدی کاظمی کی ہر ممکن اور جائز مدد کرو. بالکل، آپ یقین کریں. اچھا سی ایم سعید، یور موسٹ فیوریٹ پرسنالٹی. اچھا اشرف علی. اور دیکھیے مہدی کاظمی ہو یا کوئی ہو، ہم ہر ایک کی مدد کے لیے کھڑے ہیں. اب دیکھیں یہ جو ہانی ہے، اس کا مجھے اخبار سے ہی پتہ چلے گا نا، تو پھر میں نے سارا ڈھونڈوایا. بس ہمارے ہاں کی ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں. اس بیچارے کا کوئی ایڈریس نہیں مل رہا تھا. میں نے اپنے فوٹوز آپ نے دیکھی ہوں گی. میں نے ٹویٹر کو میرے ضرور فالو کیا کریں، 1.3 ملین ہے اس میں. میں نے اس پہ پکچرز لگائیں کہ میرا اسٹاف کس طرح ڈھونڈتا ہوا اس کے ہاں پہنچا ہے. اور ہم گئے ہیں تو اس کو جوش آیا ہے. اور ظہیر سولنگی، آپ کو اور آپ کی فیملی کو خوش رکھے. تھینک یو، ماشاء اللہ، ویری نائس، تھینک یو. اچھا میں ڈیرہ بگٹی بلوچستان سے ہوں. اعلیٰ قیادت سے ملاقات میں دشواری ہوتی ہے، کوئی آسان طریقہ بتائیں. مجھے بھی ہوتی ہے، اس لیے ایسی باتیں نہیں پوچھتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو. اچھا میڈم، لو یو، گریٹ جاب، تھینک یو. اچھا دیر غازی دے جیالے، اچھا السلام علیکم سب کو. یو آر سویٹ آنٹی، تھینک یو بیٹا. اور لاس کو بیٹر، ہاں میں نا سب سے زیادہ یہی بات کرنا چاہتی ہوں. بجٹ پہ بھی بات کریں گے. آج بہت دیر باتیں کروں گی آپ سے، کیونکہ میرا پروگرام تھا 11 بجے، اور 11 بجے کا پروگرام جو انہوں نے کہا کہ جو پنجاب کی صورتحال ہے، جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی سارے دن کیا کیا ہوا. پہلے نون لیگ کے خلاف پی ٹی آئی جو ہے وہ پنجاب ہائی کورٹ میں چلی گئی. جب پنجاب ہائی کورٹ نے کہا کہ فوراً ہی آپ دوبارہ الیکشن کرا لیں، تو وہ دوڑے کہ ہمارے تو لوگ نہیں ہیں. وہاں چلے گئے، وہاں پہ آپس میں مسائل ہو گئے. وہاں پہ جو ہے بابر اعوان کو جو ہے اپنے لوگوں سے اختلاف ہو گیا. پھر وہاں سے جو ہے اب 22 جولائی کو الیکشن ہوگا. جب تک حمزہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور جب اسی پہ اعتراض ہو رہا تھا کہ حمزہ کیوں ہیں، ان کی پارٹی کے جو 2 عدد لوگ تھے، اسپیکر صاحب اور جو ان کے چودھری عبدالرشید ہیں، وہ کہہ رہے تھے حمزہ ہی کو رہنے دو. بابر اعوان کہہ رہے تھے نہیں بھائی ہماری تھوڑی چلے گی، یہاں تو قانون کی چلے گی نا. دیکھیں جب بات قانون کی آ جائے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اب 22 جولائی کو ہے، لیکن 22 جولائی سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ منحرف لوگ جو تھے نون لیگ کے، انہوں نے کہا ہم تو نون لیگ کو ہی دیں گے. اور
کل پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ بھی ہے اور میں نے سنا ہے کہ جلسے کی تیاری اچھی نہیں ہے، اور بہرحال اس طرح کی خبریں ہیں، یا ہم سیاسی باتیں ابھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی. ابھی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے کیس اسٹڈی رکھی تھی 30th کو، لیکن ہماری کیس اسٹڈی میں جو لائرز ہیں ہماری اور ہماری جو پروونشل کمیشن کی ہیڈ ہیں، یہ سب کووڈ میں چلے گئے. تو اس میں ہم ابڈکشن جو ہے، کیونکہ ابھی تک چائلڈ میرج کا کیس تو چلا ہی نہیں ہے، ابھی تک ابڈکشن چل رہی ہے. ابڈکشن میں بچی آئی یا کوئی بھی آیا، 51 دن کے بعد ایک آئی تھی، 45 دن کے بعد ایک آئی تھی، تیسری ابھی 1 مہینے 8 دن کے بعد آئی ہے، تو یہ ہوئے 38 دن تقریباً لگ بھگ. تو وہ آ کے جب کہتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے گئے تھے، تو ٹھیک ہے آپ کہہ دیتے ہیں کہ کرائم نہیں ہوا، یہ کہہ رہی ہے ہم اپنی مرضی سے گئے تھے، اب ٹرائل کورٹ میں جاؤ. لیکن ایک بات تو کریں نا، اس شخص کے ساتھ تو نہ بھیجیں نا. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ٹرائل کورٹ میں جاؤ، لیکن اس کو دارالامان بھیج دیں، ٹھیک ہے. اور جب تک ٹرائل کورٹ میں جائیں اور اس کے پیپرز، اس کی ایج کا کریں، اور پھر جب تک یہ دارالامان میں رہے گی، اگر آپ اسی کے ساتھ بھیج دیتے ہیں تو یہ ہمیں خامی نظر آ رہی ہے. اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں آگے کی بھی چیزیں دیکھنی ہے. انشاءاللہ ہم جیسے ہی یہ ٹیم ہماری نکل کے آتی ہے کوارنٹین سے، تو پھر بقرعید آ جائے گی، اور بقرعید کے بعد ہم اس پہ بیٹھیں گے، بہت سنجیدہ ہم کام کریں گے. جو ہمیں اپنی سجیشنز بھی، اگر کسی کو قانون سے ہے شغف کچھ ہے سدھ بدھ، ہمیں ضرور بھیجیں. ہم پورے سندھ سے، ہر پارٹی سے، ہر جگہ سے لوگ بلائیں گے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں لیجسلیشن میں ہماری سپورٹ کریں. اور آپ لوگوں سے بھی میں مدد مانگوں گی، کیونکہ بچے سب کے ہیں، یہ آخری بچی نہیں تھی، اور بچیاں بھی اسی طرح جائیں گی جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں. آج ایک کیس ہوا، ایک لڑکا اپنے گھر سے 3 دن پہلے، یہ بھی ہمارے آس پاس کے ہی کیس ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ نام نہیں بتائیں تو نہیں بتا رہی ہوں، لیکن بہت ہی قریب ہوا ہے یہ واقعہ کہ 3-4 دن پہلے کسی تقریب کے لیے نکلا کہ میں گاؤں جا رہا ہوں، وہاں جا کے گیا، اور پھر کل جب واپس آنا تھا تو اس نے 3 بجے کہا میں آ رہا ہوں، پھر فون بند، والدین کے میرے پاس فون، ماں کو غش آ رہے ہیں، اکلوتا بیٹا، 17-17.5 سال عمر. اور ظاہر ہے پھر میں نے صبح اٹھ کے سارا بند کرا دیا ادھر سے ادھر تک کہ بچہ غائب ہے اور اس کا فون بند ہے. شام کو پتہ چلا کہ حضرت ایک لڑکی کے ساتھ کہیں نکل گئے ہیں. بس پھر والدین کو بھی بھیجا ہے. تو یہ صورتحال ہے، بہت سنجیدہ صورتحال ہے، اس کو ہم نے بہت سنجیدگی سے دیکھنا ہے. پلیز ڈسکریج کریں ایسے لوگوں کو، ٹھیک ہے. ان بچوں کو اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. اچھا جی، اب ہم کرتے ہیں، جیسے ہی بجٹ آتا ہے، ظاہر ہے حکومتی سائٹ اسے اچھا کہتی ہے، اپوزیشن کی سائٹ اس کو برا کہتی ہے. اور جو اس وقت صورتحال ہے آپ کو معلوم ہی ہے، روزانہ پیٹرول بم سر پہ گرتا ہے. ایسا نہیں ہے، آپ یقین کریں کہ میرا نکلنا بالکل لیمیٹڈ ہو گیا ہے. اس لیے ایک تو میں ویسے ہی سوشلائز کم کرتی ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ شام کو میرے 3-4 ٹی وی پروگرام ہو جاتے ہیں. جس نے بھی میرا آخری پروگرام دیکھے ہوں گے وسیم بادامی کے ساتھ اور مختلف، مجھے تو لگ رہا تھا میری ناک سے پانی تو جا ہی رہا ہے لیکن ٹیشو میں ناک بھی آ جائے گی، اتنے میری ناک سے پانی جا رہا تھا. پھر انور بلیدی نے تو میری تصویریں بھیجی ہیں اور کہا کہ اماں 2-3 دن آرام کریں، تو بہت ہی بری صورتحال ہے جس نے بھی دیکھا. تو پھر میں نے آج بھی آرام کیا کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا اجلاس کب تک چلے گا. پھر ایک پروگرام تھا تو اس کی وجہ سے وہ بھی چلا گیا. تو جناب پیٹرول بڑھ رہا ہے، پیٹرولیم پروڈکٹ کی قیمتیں بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. ہر چیز اگر ہم 1-1.5 روپے کسی چیز میں بڑھتی ہے تو جو عام چیزیں ہیں وہ 15-16 روپے تک مہنگی ہو جاتی ہیں. اور ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. پیٹرول بڑھ رہا ہے تو کرایہ مہنگا ہوگا. روزانہ گھر سے نکلنے والوں کا تو بجٹ پہلے ہی اس میں آؤٹ ہو گیا کہ آپ نے کرایہ کتنا دینا ہے. تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کو سپورٹ تو نہیں کیا جا سکتا. اگر کرایہ بڑھ رہا ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، آٹے چاول گھی چینی سب کی قیمتیں بڑھ رہی ہے، تو اسے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، ہرگز نہیں کیا جا سکتا. لیکن حل ہی نکالا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کم کر دیں. تو پہلے مرحلے پہ ایک تو 40% ہمارا پیٹرول ڈیڈکٹ کر لیا گیا. دوسرے پھر میں نے یہ کیا ہے کہ تھوڑا سا جس حد تک ممکن ہوتا ہے کہ اب جیسے کل سیٹرڈے ہے،
ایک تو یہ کہ میں کہیں جاؤں گی نہیں، شاید مجھے کہیں جانا پڑ بھی جائے تو میں اپنے پیچھے پروٹوکول تو نہیں بھگاؤں گی نا، میں علاقے کی موبائل کو تھوڑا سا وہ کر لوں گی، ورنہ پھر مجھے دونوں ہی چیزیں کرنی پڑیں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں کوشش کروں گی کہ نہیں نکلوں، اور پرسوں تو ہے ہی بارش، اور بارش ہوگی تو پھر ہم لوگ کی کمیٹیاں بن جائیں گی، مجھے ڈسٹرکٹ دیکھنے پڑیں گے، دیکھتے ہیں مجھے سر پہ اس دفعہ کون سا ڈسٹرکٹ دیا جاتا ہے کہ آپ اس ڈسٹرکٹ کو دیکھیں۔ تو پھر اس ساری صورتحال میں یہ بات ہو رہی تھی تو کہ آپ مہنگائی کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے، آپ جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے کیسے کریں گے۔ پھر یہی بات ہے، لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو مہنگائی کرنی تھی تو آپ کیوں آئے، اور پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق تھا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو پورے بجٹ میں بھی ہوئیں اور روزانہ ہو رہی ہیں، تو اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ پھر میں اپنی بجٹ کی اسپیچ پہ بات کروں گی، اگر آپ کہو تو تھوڑا سا بیچ میں آپ کی باتوں کا بھی جواب دے دوں۔ اچھا جی، پرائیویٹ اسکولز کو بھی بند کر کے سیلری، اب یہ پوری دوسری دفعہ جب آئے گا، بلاول صاحب کو جنوبی پنجاب میں تنظیم سازی کے لیے پرسنلی توجہ کی درخواست ہے۔ ہاں میں سمجھتی ہوں، پہنچائیں بجائے قیادت کو۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں، پیپلز پارٹی کی آرگنائزیشن واقعی توجہ ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، پیپلز پارٹی کو نقصان صرف اسی لیے پہنچ سکتا ہے کہ ہماری آرگنائزیشن اگر صحیح نہ ہو، اور اگر ہم میں اختلاف ہو جائیں، کیونکہ جب گھر کمزور ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ تو اب ہم جو تھے وہ بات یہ کر رہے تھے کہ ہم کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ پارٹی کو جو ہے تمام پارٹیز جو ہیں انہوں نے دو بڑی پارٹی کے ساتھ آ کر عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹایا۔ تو میں نے دیکھے نا، عام آدمی تو یہی سمجھتا ہے کہ بھائی یہ گورنمنٹ گئی ہے تو اب دوسری گورنمنٹ آئے گی، تو آٹا 30 روپے اگر مہنگا ہوا ہے تو چلو 20 روپے کم ہو جائیں گے، آئل میں اتنے کم ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ملک کسی ملک سے معاہدہ کرتا ہے تو اس میں شخص یا پارٹی معاہدہ نہیں کر رہی ہوتی۔ عمران خان کی حکومت تھی، IMF سے معاہدہ ہوا، اب عمران خان ہے نہیں ہے، معاہدہ جن شرائط پہ ہوا ہے ان کو پورا کرنا ہوگا، اور جناب یہی ہوا کہ عمران خان نے معاہدہ تو کر لیا، لیکن معاہدے کی جو شرائط تھیں، تو جب شوکت ترین صاحب کو لایا گیا تو شوکت ترین صاحب نے آتے ہی کہا کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ خارجہ ہماری معاشی پالیسی کیا ہے اور معیشت کس رخ پہ جا رہی ہے۔ پھر کچھ دن بعد انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے تو بڑی ہی آسان شرائط کی تھیں IMF سے، کیونکہ یہ ہمارے منسٹر تھے اس وقت، اور ابھی تو صحیح نہیں ہے۔ پھر بہرحال جیسے تیسے چلتا رہا، اور جو IMF کی ویب سائٹ ہے اس پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ فروری 2021 کو جو ہے باقاعدہ اس پہ سگنیچر ہو گئے تھے سابق جو ہیں ہمارے گورنر آف اسٹیٹ بینک کے اور شوکت ترین صاحب کے کہ $1 ارب کے ساتھ ساتھ کیا کیا معاہدے کی شرائط ہوں گی۔ پھر 17 اکتوبر کو 2021 کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ پھر نومبر وغیرہ سے اس میں پیسے بڑھنے تھے، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ جناب یہ جو پیٹرولیم پروڈکٹ ہے اس پہ جو لیوی ہے وہ 4 روپے پر لیٹر بڑھاتے 30 روپے پر لیٹر تک لائیں گے، اور سیلز ٹیکس کو 17% کریں گے۔ تو فروری تک اس لیوی کو ہونا تھا 20 روپے سے آگے جانا تھا، لیکن عمران خان کی گورنمنٹ نے ایسا نہیں کیا، سیلز ٹیکس 0 کر دیا، اور لیوی کے اوپر پیٹرولیم پروڈکٹ کے جو قیمت بڑھانی تھی وہ نہیں بڑھائی۔ اور جب ہماری لانگ مارچ نکلی اور ایک پورے ملک میں ایک سلسلہ شروع ہو گیا بے چینی کا، تو انہوں نے جو 12 روپے بڑھائے تھے وہ واپس لے لیے، اس میں سے 10 روپے۔ تو یہ سب چیزیں تھیں۔ پھر اب یہ خود ہی کہہ چکے شیخ رشید نے جس طرح کہا
کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا اور ہم نے معاشی پالیسی پہ باریک سرنگیں بچھا دیں، اور کیا کہتے ہیں پھر یہ ہوا کہ جو چیزیں ہمیں کرنی تھی وہ ہم نے نہیں کی، اور جو کی بھی تھیں وہ واپس لے لی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ڈیفالٹ ہونے لگے، ڈالر کی قیمت اور بڑھ گئی، تو اب وہ چیز جو آپ کو 30 تک لے جانی تھی لیکن آپ نے نہیں بڑھائی، اور اب ڈالر کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں، تو وہ تقریباً دیکھیں کہاں تک جائے گی۔ تو یہ وہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر ہم نے حکومت لی ہے تو یہ ہم نے سیاسی طور پر ہمارے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ ہماری پارٹی بھی حکومت کا حصہ ہے اور اس طرح قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن ہر چیز سیاست نہیں ہوتی ہے، اپنا ملک ہوتا ہے، اپنے ملک کے لیے سیاست ہوتی ہے۔ ملک ہی نہیں رہے گا، ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے، پھر سے غلامی میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ بات سوچنے کی ہے اور ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہماری خارجہ پالیسی بھی بہت اچھی جا رہی ہے۔ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کس طرح بڑے بڑے ممالک نے قرضوں میں ریلیف دی ہے، کس طرح ایران نے گوادر کو 100 میگا واٹ بجلی دے رہا ہے، کس طرح ایران سے ہمارے قیدی آئے، کس طرح چائنا سے ہم نے جو ہے بارٹر پہ چیزیں لے رہے ہیں، کس طرح چائنا سے ہمارے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، اور مختلف ممالک پھر فیٹ اپ سے بھی جو ہے نکلنے کی ہمیں بڑی امید ہوئی ہے، کیونکہ جو اس کی ڈپلومیسی ہوئی ہے، ڈپلومیٹک ایویلویشن جو ہوئی ہے، جو نہیں کر پا رہے تھے لیجسلیشن کرنے کے باوجود بھی، اور جو ڈپلومیسی ہوئی ہے کیونکہ ملتے نہیں تھے، بات نہیں کرتے تھے، الحمدللہ وہ اب ہم ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ تو تھا سارا صورتحال۔ اب جناب جب بجٹ آیا سندھ کا، اچھا میرے ہاں ایک بچہ گیسٹ آیا ہوا ہے، میری دوست ہے، فرینڈ ہے بہت اچھی، اس کا بیٹا، اور وہ بیچارہ بہت دیر سے دیکھ رہا ہے کہ آنٹی بیٹھی بگ 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 لگی ہوئی تو جناب اس میں یہی بات ہوئی کہ گورنمنٹ آف سندھ نے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، اور اس کے باوجود بھی جو ہمارا ہدف ہے ہم نے اس سے زیادہ، آج کا اخبار دیکھیں، اگر میرے آس پاس ہوتا تو میں آپ کو پڑھ کے سناتی، آج کے اخبار میں ہم نے اپنے ہدف سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کیا ہے الحمدللہ، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے اپنی بجٹ اسپیچ میں یہ پارٹ رکھا تھا کہ گورنمنٹ آف سندھ ٹیکس کلیکٹ کرنے کے کیا طریقے ہیں، کس طرح سے کر رہی ہے، اور کس وجہ سے اس کا ٹیکس کلیکشن بڑھ رہا ہے۔ تو جناب آج ہم جو باتیں کریں گے وہ یہ کریں گے کہ ایک تو یہ بات ہوئی کہ ہم نے ٹیکس جو ہے وہ فری کیا، اور دوسرا یہ کہ ہم نے کیا ویسے تو بہت کچھ تھا، لیکن جو میری اسپیچ تھی کیونکہ ظاہر ہے میں کراچی بیسڈ ہوں، اور کراچی کے بہت پی ٹی آئی بھی ریپرزینٹ کر رہی ہے، کچھ سیٹوں پہ کراچی کو جماعت اسلامی ایک سیٹ پہ کر رہی ہے، ٹی ایل پی 2 سیٹ پہ کر رہی ہے، ایک ریزرو پہ اور ایک الیکٹڈ پہ 3 پہ کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی ایک پہ، جی ڈی اے کے لوگ تو کراچی سے نہیں ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے، ایم کیو ایم کے، اور ٹی ایل پی کے، اور جماعت اسلامی کے لوگ کراچی سے ہیں، میں بھی کراچی سے ہوں، تو ایک بڑی آواز ہوتی ہے کہ بھائی کراچی کے لیے کیا کیا، کراچی کے لیے کیا کیا۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ایک یہ تانا دیا گیا کہ بھائی کراچی کے لیے تو سارا باہر کا ہی بجٹ ہے اور بس اس کا ایک نام ہے، تو اس طرح نہیں ہے جناب۔ کراچی میں جو بجٹ کے اندر 6 اہم شعبے پہ بہت زیادہ توجہ کی گئی ہے، اور یہ دیکھنے کی بات ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں لوگوں کو جواب دینا ہے۔ دیکھیں ہمیں کراچی کو اس لیے بہتر کرنا ہے کہ یہ پاکستان کا اکنامک ہب ہے، اور مطلب ہم شہرگ ہے یہ ہماری اکانومی کی، تو اگر ہم اپنے اس سٹی کو بہتر نہیں کریں گے، سندھ کا کیپٹل ہے، اس کو بہتر نہیں کریں گے، یہاں پر ہمارے جو ہے پوری زندگی ہے پاکستان کی، تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو ہم نے کراچی میں جو 6 شعبے ہیں ان پہ بہت زیادہ توجہ دی، جس میں ایک تو واٹر فراہمی آب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فراہمی آب ہے،
सीवरेज ट्रीटमेंट है, सीवरेज ट्रीटमेंट, फिर बारिश के बाद जो पानी आ जाए तो उसको कैसे निकालना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, और इसके अलावा अंदरूनी शहर की तामीर, फिर मास ट्रांजिट शामिल है। मास ट्रांजिट में तो आप कल देख रहे होंगे कि जनाब नई बसें आई हैं, उसका इफ्तिताह भी हुआ। हम तो उसमें भी नहीं गए, बजट की स्पीच में ही बैठे रहे, क्योंकि मिनिस्टर्स को बैठना होता है, कुछ तो जाहिर है वो साथ थे। अच्छा जनाब, अब जो है फॉरेन फंडिंग से जो हमारे मंसूबे चल रहे हैं वो हैं, पूरे सिंध में जो हैं वो 31 मंसूबे हैं, 31, लेकिन कराची में 7 मंसूबे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सालाना सूबाई तरक्याती प्रोग्राम जो हैं जो कराची में, इस जो सिर्फ कराची में है उसके हैं 72 बिलियन, 72 बिलियन। अब सिंधी में मुझे नहीं पता 72 को क्या कहते हैं, बुरी बात है, लेकिन फिर भी मैं अब क्या करूं। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के 5 मंसूबे हैं, और नहीं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के 5 बिलियन रुपए हैं। और इसके अलावा जो है, अच्छा पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि बैरूनी इमदाद से जो हमारे यहाँ पूरे सूबे में 31 मंसूबे चल रहे हैं, उसमें से 7 कराची के। ये 7 मंसूबे जो हैं ये 41 बिलियंस इस बजट में इनके लिए रखे गए, 41 बिलियन। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो है वो 5, और ठीक है, तो 72 बिलियन एक रखे गए हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 5 बिलियन रखे गए हैं, और इसके अलावा 41 बिलियन जो हैं वो बैरूनी इमदाद से चलने वाले मंसूबों के लिए हैं। और सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 72 बिलियन है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के 5 बिलियन है, और बैरूनी इमदाद से चलने वाले के 41 बिलियन है। इस तरह अच्छा, ये जो 41 बिलियन है, इसमें जो था मैं कहीं गलत हो गई थी, ये 41.7 बिलियन है। तो इस तरह कराची के लिए 125 बिलियन रुपए रखे गए हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन जो K4 का मंसूबा है उसके ऊपर अलग रखे गए हैं, और जो कराची के लिए 50 एम्बुलेंसेस आई हैं वो अलग हैं, बसेस आई हैं वो अलग हैं। मैंने सिर्फ डेवलपमेंट के रखे थे, बाकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट के मंसूबे हैं कराची के, जो दूसरे हैं जो आईटी डिपार्टमेंट के हैं, जैसे NED यूनिवर्सिटी में IT पार्क बनाया जा रहा है, इसी तरह गामा नाइफ वगैरह के, और जो SIUT वगैरह को पैसे दिए गए हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं, उनके एक अलग अमाउंट है। अच्छा, दूसरी जो है वो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अब दुआ ये करें कि अब बारिश आ रही है, अब ये ना हो कि लोगों को काफ़ी एक दिन बारिश हो गई थी, बल्कि जब हम बजट में थे तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी जल्दी निकल गया था। अब ये ना हो कि किसी ने फिर पत्थर, सीमेंट की बोरियां या रज़ाइयाँ ठूस दी हो नालों में और अपने लोगों को तकलीफ़ दे, ये नहीं होना चाहिए। अब तो आपसे मैं बातें कर रही थी कि हमने टैक्स फ्री बजट दिया है, इसके बावजूद कि आप ये देखें कि जब ये कहा जा रहा था कि PTI की गवर्नमेंट ने जो है 3 साल 8 महीने में इतना कर्ज़ा लिया है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 साल और PMLN की 5 साल की गवर्नमेंट के 80% है, तो बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था। फिर ये हुआ कि शौकत तरीन साहब ने कहा कि नहीं 80% नहीं 76% लिया है, तो खुद ही देख लें।
تو اگر 76% آپ نے قرضہ لے لیا اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھا دی لیکن امپورٹ ڈبل کر دی، تو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو فرق ہوتا ہے یہ تجارتی خسارہ یا ٹریڈ ڈیفیسٹ کہلاتا ہے، یہ 76% ہے۔ تو کیا فائدہ ہوا ایکسپورٹ بڑھانے کا؟ اور ایکسپورٹ صرف ٹیکسٹائل میں بڑھی ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ کووڈ کی وجہ سے بھارت اور بنگلہ دیش کے طرف سے مسائل آ رہے تھے۔ اب جو میں نے کہا تھا بار بار کہ جو ٹیکس فری کیا ہے اس میں جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں کاٹن سیس، پروفیشنل ٹیکس اور انٹرنیٹ ڈیوٹی جو ہے اس کو معطل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری امپورٹڈ آئٹمز ہیں ان میں کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ان پہ بھی ٹیکس ختم کیا ہے، اور پھر کچھ اور باتیں تھیں جو میں نے کی، وہ بھی ہم آپ لوگ کے ساتھ بیٹھ کے ابھی کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم ٹیکس کس طرح اتنا کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ میں ابھی نا آپ لوگ کی ساری باتیں بھی پڑھوں گی جو آپ لوگ مجھے لکھ کے دے رہے ہو۔ دیکھیے 7ویں NFC جو ہوا تھا، جو ہم نے کیا تھا نا، زرداری صاحب جب صدر تھے، اس کے بعد تو 2016 میں NFC ہونا تھا۔ PTI ہمارے ساتھ بہت شور مچاتی تھی کہ یہ کر ہی نہیں پاتے ہیں، لیکن خود بھی نہیں کیا۔ تو یہ 7واں NFC جب ہوا اور 18ویں ترمیم ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے صوبے میں بہت بدلاؤ آیا۔ اس پہ ہم کسی اور بھی دن بات کریں گے، لیکن ابھی ہم کیونکہ ٹیکس کلیکشن پہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کا بھائی ڈالمیا کا مضبوط امیدوار ہے۔ بھائی دیکھو، میں جو ہوں نا کمیٹی میں نہیں ہوں، کمیٹی میں محمد ریاض، کمیٹی میں ہے سرور غازی ہے کوئی، اور آئی ڈونٹ نو ہیم، اور اس کے علاوہ آصف خان ہے۔ انہی لوگوں نے سب کو ٹکٹ دیے ہیں، نہ مجھ سے پوچھا، نہ مجھ سے مشورہ لیا، تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو جو 7ویں NFC ایوارڈ کے بعد اور 18ویں ترمیم کے بعد ہم کو اختیارات ملے ہیں کہ ہم سروسز پر جو ہے، خدمات پر جو ہے وہ خود ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑا؟ دیکھیے، پہلے جو ہے صوبے میں فیڈرل جب سروسز پہ ٹیکس کلیکٹ کرتا تھا تو وہ تھا 16.623 بلین، لیکن جب سے صوبے نے سروسز پہ ٹیکس، خدمات پہ ٹیکس کلیکٹ کرنا شروع کیا ہے، ہم اس سال 140 بلین روپے کر لیں گے۔ کہاں 16 اور کہاں 140 بلین روپے، اور ہمارا جو ایک اوور آل ٹیکس کلیکشن ہے مجموعی، وہ 240 بلین ہے۔ اب یہ کس طرح ہے؟ اصل بات ہے نا وہ یہ ہے۔ عبدالخالق یوسف زئی، بیٹا میں نے آپ کو کہا ہے کہ اچھا احمد راجپوت، یہ تو مجھے دور سے نظر آیا ہے، آپ نے لکھا ہے میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، والی باتیں میں دور سے پڑھ لیتی ہوں بغیر چشمے کی، شکریہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، ہم نے اپنے جو ریونیو کلیکشن کا جو میکانزم ہے، یعنی کہ ریونیو جو ہے ہم نے کس طریقے سے کلیکٹ کر کے بڑھانا ہے، اس کو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اس میں بہت ساری اصلاحات یعنی ریفارمز کی ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ ہم نے ایک ہے آٹومیشن کا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے۔ اس کے علاوہ جناب کیا کیا ہے انہوں نے کہ آن لائن پیمنٹ بھی جو ہے ٹیکسز کی، اس کو ٹیکزیشن نارکوٹکس کنٹرول میں اور ٹیکزیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں انٹروڈیوس کرایا ہے۔ اس سے یہ ہوا ہے کہ لوگوں میں ایک تو ٹرسٹ ہوا ہے اور بزنس میں آسانی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آن لائن فائلنگ جو ہے نا، تاکہ بزنس مین کے لیے آسان ہی ہو، آن لائن فائلنگ آف ریٹرن جو ہے SBR میں جمع کرانے کا طریقہ بھی دیا ہے۔ اس سے لوگوں کا ٹائم بھی بچتا ہے اور ان کا ٹرانسپیرنسی رہتی ہے اور ٹرسٹ بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب کیا کیا ہے، ٹیکس کلیکشن ایجنسیز میں مستقل ہم اصلاحات لا رہے ہیں تاکہ جو ان کی اندر جو انٹرنل ایک کیپیسٹی ہے، یعنی کہ اندرونی صلاحیت جو ہے، اس سے وہ ٹیکس جنریشن کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں۔
تو جناب کیا کیا اس میں کہ STRM اسٹرمپ سندھ ٹیکس ریونیو موبلائزیشن پلان STRMP یہ انٹروڈیوس کرایا گیا 2018-19 میں. یہ 2 مرحلوں میں ہوگا. اس کا پہلا مرحلہ جو ہے یہ مکمل ہو گیا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2014-15 میں جب یہ اسٹرمپ جو ہے یہ انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا تو صوبہ جو ہے اس کی ٹیکس کلیکشن تھی 81.25 بلین روپیز. لیکن اب جو یہ پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ جب ہمارا مکمل ہوا ہے تو اس کے بعد 81 بلین سے آپ کو پتہ ہے ہم کہاں پہنچے؟ 177.71 بلین روپیز پہ پہنچ گئے. یعنی 2018-19 میں ہم میں اتنا فرق آ گیا کہ 81.25 سے ہم 177.71 بلین روپیز تک آ گئے. یہ اسٹرمپ کو جو ہے اس کا فرسٹ فیز جب ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے تو یہ ہے. اب اس کا دوسرا فیز ہے. دوسرا فیز جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو چکا ہے اور 2025-26 انشاءاللہ ہماری یہ حکومت ہوگی. اس میں ہم اس فیز کو جب کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ امیجن کریں کہ اس وقت کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہے 500 بلین روپیز ہم ٹیکس کلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے جناب. اور اس کے علاوہ ایک اور ہے، میری ایک عادت ہے کہ میں سارے ڈپارٹمنٹ میں گھس جاتی ہوں، ان کی بھی چیزیں لے لیتی ہوں کہ کیا اچھا ہوا ہے. تو جناب ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت اچھا کام ہوا ہے اور وہ یہ ہوا ہے، بورڈ آف ریونیو میں انہوں نے ای اسٹیمپنگ پروجیکٹ کے تحت فرسٹ فیز میں اسٹیمپ ڈیوٹی پے کرنے کے لیے آن لائن سہولت فراہم کی ہے. اب آن لائن سے جہاں عوام کو ٹیکس کلیکشن جہاں بڑھے گا وہاں عوام کا ٹرسٹ بھی بڑھے گا اور یہ ای گورننس کی طرف پہلا قدم ہوگا. پھر میں نے مزید جب بجٹ کو پڑھا تو آخری لائنوں میں بھی بڑی کام کی باتیں لکھی ہوئی تھیں اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا جناب کہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ پروفیشنل فسکل ایڈمنسٹریشن کے تحت ایڈیشنل ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے لیے سندھ فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیبٹ ایکٹ جو ہے اس کا نفاذ کرے گی. اس سے کیا ہوگا جناب؟ اس سے یہ ہوگا کہ اس کو کہا ہے کہ یہ ایک انقلابی قدم ہوگا اس ایکٹ کا نفاذ. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو جو ہمارے ایریئرز ہوں گے، جو ہم بچاتے ہیں پیسہ، جو بچت کرتے ہیں اس کا، اور جو ہمارے جو ہم لون لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، اس کا ہم بہتر طریقے سے عوام کی فلاح و بہبود پر استعمال کر سکیں گے. یہ تو تھا جناب بجٹ کی باتیں. پھر جناب بہت ساری باتیں بھی ہو گئی. آپ کو پتہ ہے لوگ بجٹ کو نہیں پڑھتے ہیں، یہ بہت افسوس کی بات ہوتی ہے. اب میں نے تو اپنے ڈپارٹمنٹ کا حساب دیا تھا، لیکن کیونکہ یہاں پہ وہ بےمعنی ہوگا دینا تو اس لیے میں نے آپ سے نہیں بات کی. اب وہاں پہ کچھ جناب بجٹ کی جب برائیاں ہوئیں تو جب بجٹ کی برائیاں ہوئیں تو ہم نے بھی دوسروں کے بجٹ کی خوب برائیاں نکالیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ایئر جو ہے وہ یہ کیا تھا کہ 25,000 کم سے کم تنخواہ رکھی تھی، جس پہ بہت شور ہوا تھا. کچھ لوگ تو لیٹیگیشن میں بھی چلے گئے تھے، لیکن فائنلی جو ہے ہماری بات کو سچ کہا گیا، اچھا کہا گیا، اور اب کم سے کم تنخواہ 25,000. تو صوبہ سے ہر بات کو پہلے شروع کرتا ہے. تو جناب جب ہمارے بجٹ کی برائی کی گئی تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی کیا چاہتے ہیں کہ آپ کیسا بجٹ ہو؟ کیا خیبر پختونخوا کی طرح بجٹ ہو جہاں پہ 13,000 ہمارا 1713 ارب روپے کا بجٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ بڑا صوبہ ہے اور 13,000 ارب روپے کا بجٹ KP کا ہے. لیکن جناب وہاں پہ PTI کی حکومت غریب کی کم سے کم اجرت رکھنا بھول گئی. یہ ایک پوائنٹ تھا. کچھ تھوڑا سا سیاسی مارے بھی مارنی پڑتی ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ
جب سندھ کی کارکردگی پہ بات کی گئی تو ظاہر ہے کہ ہم نے تو یہی بتایا کہ صرف 803 ارب روپے کے تو کراچی کے ہی اوپر جو کام ہے مختلف نوعیت کے، جو میں نے 6 شعبے بتائے تھے اس میں چل رہے ہیں، سب ہے. لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے 7 سال میں اپنا قرضہ جو ہے وہ کتنا کر لیا، اس پہ ڈسکس میں نے کیا. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی کے پی میں تو ان کے اوپر کے پی پہ 97 ارب ڈالر کا قرض تھا، اور اب یہ قرضہ آپ امیجن کریں گے کتنا ہو گیا ہے، 971 روپے بلین، 971 ارب روپے. یہ میں کچھ غلط راز زیادہ ہو گئی شاید، 971 ارب روپے جو ہے وہ اب یعنی 97 ارب سے انہوں نے اپنا قرضہ بڑھا کے 971 ارب روپے کر لیا. اس کے باوجود بھی جناب یہ سود سمیت واپس کرنا ہے. پھر بھی پشاور یونیورسٹی میں اور لوگوں پشاور یونیورسٹی کو بھی، ملازمین کو بھی دینے کی تنخواہ نہیں ہے، سرکاری ملازمین کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، اور پینشن میں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. تو یہ کہاں جا رہا ہے، جبکہ وہاں پہ عمران صاحب وہاں پہ ان کا جہاز بھی استعمال کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. تو یہ سیاسی باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. اچھا پھر جناب یہ بھی ہوا کہ گورنمنٹ آف سندھ نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے 47,000 ٹیچرز کو جو ہے میرٹ پہ دیے ہیں. پھر میں نے جب سردار شاہ صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا اس سے زیادہ ہو گئی ہیں، اور تو کہا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم نے کہا کہ بھئی بنی گالا کے باہر اتنے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے انہیں تنخواہ بھی نہیں دی، اور بہت ساری باتیں. بہرحال پھر جناب ایک اس بات پہ بھی میں نے اعتراض کیا کہ ہم نے تو ٹیچرز کو وہ جو ہے وہ میرٹ پہ رکھا ہے. یہ بتائیں کہ آپ نے 1360 لوگ جن کی 25,000 روپے ماہانہ تھی، جو کہ 73 کروڑ ماہانہ بنتا ہے، اور آپ نے ان کو رکھ لیا سوشل میڈیا انفلوئنسر کہہ کے. اور ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ کے پی گورنمنٹ کی تعریف کریں، عمران صاحب کی تعریف کریں، اور پھر جو کوئی ان کی مخالفت کرے اس کو خوب ساری ایسی تیسی کر دیں. اور آپ کو پتہ ہے میری تو بہت ہوتی ہے، خیر لیکن میں اس کی پرواہ نہیں کرتی. اچھا پھر جو ہے وہ احساس پروگرام کی بات کر رہے تھے، تو پھر اس پہ بھی میں نے ان کو، اب دیکھیں یہ جو 1360 لوگ رکھے گئے اس میں میرٹ تو نہیں دیکھی گئی نا، بس یہی دیکھا کہ کون ٹویٹ کر سکتا ہے، کون یہ کر سکتا ہے. یہ غلط بات تھی. پھر جناب انکم سپورٹ پروگرام کا قانون ہے جو کہ 2010 میں پارلیمنٹ سے منظور ہوا، اس کے نام کو نہیں ہٹایا جا سکتا، اور اس پہ سے محترمہ کے پکچر بھی نہیں ہٹانی چاہیے تھی. انہوں نے اس کا نام احساس تو رکھا، لیکن 77 ملین روپیز جو ہیں وہ اس بات پہ خرچ کر دیے کہ محترمہ شہید کا نام کارڈ سے ہٹایا جا سکے. تو ان پوائنٹس کے علاوہ پھر میں نے کہا تھا کہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ آسٹیرٹی، یعنی کہ مجھ سے ملاقات سردار کاشف احمد یار کسی وقت بھی کر سکتے ہو، میں آفس میں ہوتا ہوں آفٹر بقرعید. بقرعید کون سی ہوتی ہے یار؟ بقرعید کوئی نہیں ہوتی. اچھا یہ کہا گیا تھا کہ سی ایم ہاؤس میں ایک بہت بڑا سوئمنگ پول ہے، اس کے لیے بھی بہت پیسے رکھے گئے ہیں، اور 21 بلین روپے جو ہیں وہ سی ایم نے اپنے خرچے کے لیے رکھے ہیں. تو ہم نے اس پہ بہت مذاق اڑایا تھا. ہم نے کہا کہ اگر سی ایم ہاؤس میں کوئی سوئمنگ پول ہے تو ہم سب اس میں ڈوب جائیں، اور اگر نہیں ہے تو جس نے کہا ہے وہ ڈوب جائے آ کے. تو پھر ہم نے ان کو بتایا. اچھا ہاں پھر یہ بات ہوئی کہ سی ایم کا ہیلی کاپٹر، تو سی ایم صاحب نے کہا کہ بھائی میرا تو کوئی ہیلی کاپٹر نہ میں نے خریدا ہے نہ کچھ ہے، 92 کا ایک ہیلی کاپٹر ہے، اور اس کے علاوہ ایک طیارہ ہے وہ بھی گورنمنٹ آف سندھ کا ہی ہے، وہ بھی کافی پرانا ہے. بہرحال تو پھر یہ بتایا گیا کہ جہاز اس طرح استعمال نہیں ہوتا جس طرح بوزدار صاحب نے کیا. آپ کو پتہ ہے بوزدار صاحب نے کتنا جہاز استعمال کیا؟ انہوں نے جناب 755 گھنٹے
وہ فضا میں رہے. انہوں نے جو ہے، ویسے تو میں نے اس کی بڑی تفصیل لکھی تھی، لیکن 755 گھنٹے انہوں نے کی. اور وہ کیوں استعمال کیا؟ کہ لاہور کو اوپر سے دیکھنا چاہ رہے تھے، پنجاب کو، لاہور کو. آپ کو پتہ ہے 1 گھنٹے کا اس کا کیا خرچہ ہے؟ 5,93,591 روپے. اور یہ جو 755 گھنٹے یہ فضا میں رہے، اس کا خرچہ ہے جناب 44,81,61,000 روپے. 1 کروڑ مجھے دے دو تو میں اپنا گھر کر لیتی. خیر، تو یہ صورتحال ہے. اس کے بعد جناب پھر یہ الزام لگایا گیا کہ سلیم مانڈوی والا نے اسرائیل کی حمایت کی. تو پھر ان کو بتایا کہ جناب سلیم مانڈوی والا صاحب بڑے کھل کے بتا چکے ہیں. پھر میں نے پوچھا اسما حدید کو جانتے ہیں؟ تو سارے لوگ پی ٹی آئی کے سوچ رہے تھے ہم ریکارڈ لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ کی میں نے ان کی تقریر نکالیں جو انہوں نے اسرائیل کی حمایت میں کی تھی. اور اچھا جناب، پھر اور آپ کو کیا بتاؤں، اور بھی میں نے کچھ نکالے تھے. ہاں جناب، پھر یہ بات ہوئی، لیکن وہ باتیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ تو بہت ہی بڑی بڑی باتیں ہوں گی. کہا گیا کہ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ آپ ڈرون حملہ کرتے رہیں اور ہم آپ کی حمایت کرتے رہیں گے. تو اس پہ میں نے کہا کہ جناب یوسف رضا گیلانی کا تو اسمبلی کے جو فلور پہ اسٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ ڈرون ہمیں دے دیں، ہم خود دہشت گردوں کے خلاف کریں گے. بہرحال یہ ساری چھوٹی چھوٹی سیاسی باتیں تھیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کے حالات اچھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ میں. میں نے کہا کہ جس دن پی ٹی آئی آئی اس دن ہر پاکستانی جو تھا وہ 1,30,000 کا مقروض تھا، لیکن آج جب پی ٹی آئی گئی ہے تو ہر پاکستانی 9.5 لاکھ کا مقروض ہے. اچھا جناب، پھر میں نے کہا تھا کہ وزراء کے جو اثاثے ہیں، جو 12 وزراء ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے اثاثے میں 5.5 ارب روپے تک کا اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ میں نے جناب یہ بات کی تھی کہ کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی پاپڑ والے اور فلانے والے، تو میں نے کہا کہ پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ کے 4 ملازمین کے نام بھی یاد کر لیں، جو کہ ہیں طاہر اقبال، محمد نعمان افضل، محمد ارشاد، محمد رفیق، جن کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے جو کہ پارٹی فنڈنگ کے اس کا حصہ ہیں. تو یہ تو تھیں کچھ سیاسی باتیں. لیکن پھر میں نے کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ سندھ نے جو ہے ڈیئر ادی پلیز فالو بی بی سی میڈیا سیل. اوکے، کر لوں گی. آج اتنے دن کے بعد یہاں بیٹھی ہوں. اچھا، میں کر لیتی ہوں فالو اسے. اچھا جناب، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہوئی کہ میں نے یہ کہا کہ وفاق نے اچھا جی میڈیا سیل میں آپ کو ابھی فالو کرتی ہوں. اچھا، مجھے بھی ذرا وہ اٹھانا فون، وہ بھی کر لوں گی. آخری بات آپ سے بھی کر لوں. اچھا جی، یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو اتنا کام کیا، جو کہ ظاہر ہے کہ صحت کے شعبے سے لے کے ہر اوپر بات ہو رہی تھی، کیونکہ آپ کے سامنے میں پورے بجٹ کو وقتاً فوقتاً آگے پڑھوں گی. لیکن آج کی بات جو میں آپ سے کروں گی اس میں میڈیا سیل. اچھا، بلاول ہاؤس میڈیا سیل تھا، کون سا تھا؟ چلو ابھی میں دیکھتی ہوں. تو میرا یہ کہنا تھا کہ وفاق نے جو ہے نا وہ اپنے 3 سال 8 مہینے میں عمر شہزاد بوڑھا ہوگا، بھائی تم ہوں گے بوڑھے خاوند، میرا میاں تو ٹھیک ہے، اور بوڑھا ہوگا تو میں بھی بوڑھی ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ بوڑھا ہونا کوئی بری بات ہے؟ عمران خان تو بہت ہی بوڑھے ہیں، اب تو 70 سال سے زیادہ کے ہو گئے ہیں. اتنا بوٹاکس نہیں کراؤ کہ ان کے گالوں میں چھید ہو جائیں اور آنکھوں کے پاس. ٹھیک ہے. اچھا جناب، آپ کو پتہ ہے 3 سال 8 مہینے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے سندھ کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ جو کہتے ہیں نا، عورتیں کہتی ہیں آئے ہے سوتیلی ماں والا سلوک کیا ہے، وہ والا سلوک ہے. 2017-18 میں
نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اور ہماری اے ڈی پی یعنی اینول ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو وفاق کی طرف سے ہمیں دیا گیا تھا پی ایس ڈی پی، آپ بتائیں 27.33 بلین تھا 2017-18 میں جو وفاق کی طرف سے ہمیں ڈیولپمنٹ کا بجٹ ملا تھا وہ 27.33 بلین تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے ہمیں کم بجٹ دیا ہے. اور آج 2021-22 میں کا جب عمران کی بجٹ آیا تھا پچھلے سال، تو ہمیں آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنا ڈیولپمنٹ کا اماؤنٹ دیا تھا؟ 5.369 بلین. 5.369 بلین یعنی 5.5 بلین بھی نہیں تھا، جبکہ نون لیگ کی حکومت میں ہمیں 27 بلین سے زیادہ ملے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ روڈ سیکٹر میں وفاقی حکومت کی پورے ملک میں 66 اسکیمز تھیں. ٹھیک ہے، وفاق کی طرف سے پورے ملک میں 66 روڈ سیکٹر میں اسکیمز تھیں، جن کی مالیت جو تھی، قیمت جو تھی، وہ 903.320 بلین روپیز تھی. صوبہ سندھ کی کتنی تھی اس میں؟ 0، ایک بھی نہیں. 66 اسکیم پورے پاکستان میں دی، 903.320 بلین، اس میں ایک بھی صوبہ سندھ کی اسکیم نہیں تھی. یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا چہرہ ہے. اور فراہمیاں آپ کی تھیں جناب 59 اسکیمز، ان کی قیمت تھی 158.520 بلین، 158 کہہ سکتے ہیں. اور سندھ کی آپ کو پتہ ہے کتنی تھی؟ 3 پروجیکٹس 1.2 بلین کے. یہ ہے سندھ سے ان کی محبت. پھر بیچ میں وہ جو ہمارے تانا ابھی دے رہے ہیں آج کل کہ بیرونی امداد اور یہ وہ، اس کو اپنا کہتے ہوئے اتر آئے تھے کہ تو ہماری یہ اسکیم ہم نے 111 بلین دیے. پھر ہم نے کہا بھائی ایسا نہیں کیا ہے آپ نے. اچھا جناب، اب ہم آپ لوگ سے باتیں کرتے ہیں کیسی عوام کی سب سے محفل. اچھا بہت شکریہ. جو میں سوشل میڈیا پہ لائیو آتی ہوں، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں میں کیوں آ رہی ہوں، اور سچ بات یہ ہے کہ میں تھک جاتی ہوں. اور حالانکہ سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، اور وہ مجھے بعد میں بھی جو میسج کرتے ہیں وہ خوشی کا ہی کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں یہ باتیں آپ کے ساتھ کرتے رہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ اس طرح لائیو آ کے اپنے لوگوں کے ساتھ پروگرام کرنا، بات کرنا. لیکن کیونکہ ابھی مجھے آج مزہ نہیں آیا، آج میں نے بہت بھاشن دیے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ٹویٹر اسپیس، ہاں مجھے کافی میرے بڑے بھائی ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم ٹویٹر اسپیس بھی کرو، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس مائک ہوگا، لیکن اچھا پیپلز بس سروس کا شکریہ کیوں ادا کر رہے ہیں، دیر سے ہوا، لیکن ہاں میں مصروف رہتی ہوں. امجد نام تھا، BBZ میڈیا سیل. اوکے، یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے کیا ہے؟ یہ مجھے اس پہ بتا دیں، میں دیکھ لیتی ہوں. تو میں چلیں، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں روزانہ کروں، لیکن بس اب یہی ہوتا ہے کہ اگر کبھی ٹی وی پہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پروگرام پھر مجھے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، مجھے ادھر ٹائم دے دینا پڑتا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ BBZ میڈیا سیل کر کے کیا ہے. دیکھتی ہوں بھائی. کہا جا رہا ہے مجھے کہ ہمیں فالو کریں. ہاں جی دیکھ لیا میں نے BBZ میڈیا سیل، اور یہ میں نے کیا فالو. ٹھیک ہے، ہینڈز آف بلاول بھٹو. اوکے کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی حکم کس کا ہے یہ؟ اچھا تو یہ تم لوگ BBZ میڈیا سیل پہ مینگو ڈے بنا رہے ہو.
اب جس کے یہاں مینگو ہے نا، اور جس نے مجھے کہا ہے کہ یہ کرائیں مجھے مینگوز بھیجو، سارے بانٹ دیے، اب ختم ہو گئے گھر میں، ٹھیک ہے. اچھا، میرا یہ پیج فیس بک پہ فالو کریں، PMLN کشمیر. ہاں اچھا ٹھیک ہے، میں فالو کر لوں گی. اور ناصر خان نے نائس لکھا ہے. راجہ انصر حلقہ 6، اچھا. جان محمد سومرو شکارپور سے، اور واو لکنگ سو بیوٹیفل. میں یہ والا جملہ میں سب سے پہلے پڑھ لیتی ہوں. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی سے میں نے پچھلے الیکشن میں پاکستان جیت کر دیا تھا، اس بار پارٹی کے لیے میں اس علاقے کا مضبوط امیدوار ہوں، برائے مہربانی. اچھا، واٹس ایپ پہ مجھے یوز کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، مجھے دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، اس لیے اب میں اگر کسی کا نام بھی چھوٹ جائے نا تو پلیز ریمائنڈ نہیں کرنا. جو چیزیں مجھے سامنے آتی جا رہی ہیں میں پڑھتی جا رہی ہوں. یہ میرے نام کی سپیلنگ کس نے بگاڑی؟ رانا خالد. یہ نہیں ہے میرے نام کی سپیلنگ. اور جنوبی پنجاب میں بالکل جناب لکھ دوں گی. اچھا ٹھیک ہے، پڑھ لیا میں نے. میں ٹھیک ہوں بھائی، بیمار لگ رہی، ذرا سی ہو گئی تھی. اصل میں اس لیے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، گرمی اتنی ہے، ہم لوگ شاور لے کے جاتے ہیں. اچھا، سو نائس، تھینک یو، آپ نے مجھے لکھا ہے، تھینک یو. آپ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں، بخار ہو گیا تھا، گرمی اتنی ہے، یہاں سے جو ہے وہ شاور لے کے جاتے ہیں، گیلے بال، وہاں جا کے تیز AC میں بیٹھ جاتے ہیں. واٹس ایپ، اچھا SMS میں بیٹا واقعی مجھے دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے، اور میں چاہتی ہوں. عشرت احمد قاضی بھی شکریہ آپ کا، آپ آئے ہیں. اچھا، گڈ ورک میڈم، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ پارٹی کا عظیم سرمایہ ہیں، بس مجھے دعا دیا کرو. اچھا، سکھر سے ہیں، ابھی میں دیکھتی ہوں، چوہان آیا تھا شاید نام تھا. اچھا، اور کیا کریں. سوری جی، یہ رانا خالد نے لکھا ہے. اور باجی آپ سے اپوائنٹمنٹ کیسے لیں؟ جناب کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. 10 بجے سے میں 2-2:30 بجے تک آفس میں ہی ہوتی ہوں، جو لوگوں سے ملنے کا ٹائم ہے. ٹائم تو خامخواہ شور مچایا، اس کے بعد بھی ملتی ہوں. ایک زرداری سب پہ بھاری، اٹس می کلثوم کاظمی. اچھا، دعا کی بہن، بیٹا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو لے کر آ رہا ہے، اور آپ کے والدین سے آپ کی بہن کو ملائے، اور آپ لوگ دوبارہ سے سارے گھر والے اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ خوشی سے رہو. لگتا ہے اب آپ عید پر لائیو آئیں گی. نہیں، میں کوشش کروں گی. ویسے میں بڑے عرصے کے بعد بول چینل پہ عید کا پروگرام ریکارڈ کرا رہی ہوں. میرے پاس تو ایسے کپڑے بھی نہیں ہیں کہ میں عید پہ پہن لوں، میں تو ظاہر ہے زیادہ تر لان کاٹن ہی پہنتی ہوں. اچھا، بہت زیادہ آپ کے ساتھ بھی مل کر خاص پہنچا. میں جنوبی پنجاب کی پہنچاؤں گی، ہو سکتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں مجھے خود بھی الیکشن کے لیے بلایا جائے. اور جان محمد نے جناب نمبر بھی بھیجا ہے، اور مخدوم صاحب کی بہت خدمت ہے، لیکن آرگنائزیشن پہ توجہ دیں ذاتی طور پر. ہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں. اچھا، یو آر مائی فیوریٹ ان PPP، ڈاکٹر پرویز PMLN گجرات. اچھا چلیں، اس دفعہ تو آپ لوگ یہ ضمنی الیکشن کو دکھائیں کیسے آپ ہمیں ون کر کے دکھاتے ہیں. ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور گڈ ورک آپ نے جو سوشل میڈیا پہ میرا تو یقین کریں. اچھا، شبیر جی کے کیا ہے یہ نمبر بھیجا ہے انہوں نے. آپ کا دفتر کہاں ہے جناب؟ سندھ اسمبلی کے انٹرنس گیٹ، جو مین گیٹ ہے اس کے بالکل سامنے PMLN کشمیر. پلیز ابھی فالو بیک کریں. ابھی کیسے کروں؟ فیس بک پہ ہوں ابھی. عشرت احمد قاضی جناب، اس کے علاوہ عشرت انصر. ویسے میری ایک خوش فہمی ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے کشمیر کے لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. اور ساجد حسین میرانی سکھر سے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. NTS، اچھا، انشاءاللہ اگلے وزیر اعظم پاکستان بلاول بھٹو ہوں گے. راجہ انصر حلقہ 6 جانتی ہوں. اچھا، مولا مجھے سلامت رکھے، دعا دی گئی ہے ماشاءاللہ. باجی اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. اور السلام علیکم. اچھا بھائی، اب منصور مغل ٹنڈو جام سے ہیں. ٹنڈو جام میں میرے والد کا آفس ہوا کرتا تھا. جناب
ایٹامک انرجی کمیشن. اور میں کشمیر، ویسے میرا پکا ارادہ ہے باجی، میں ابھی UC اچھا سیدہ شیلا رضا انشاءاللہ نیکسٹ اسپیکرس ان دا اسمبلی. پتہ نہیں نیکسٹ MPA بھی ہوں گی یا نہیں. میڈم آج بہت پیاری لگ رہی ہیں. یہ والا جملہ میں بہت جلدی پڑھ لیتی ہوں. میں عید پہ اچھا میں عید پہ واقعی لائیو آؤں گی اور پھر بتاؤں گی بھی میں نے کیا کیا پکایا ہے. اچھا جناب، کامران کوثر زیدی کی بیٹی. اچھا ابھی میں دوبارہ پورا پڑھتی ہوں. اچھا اسلم نسیم گلزر انفارمیشن سیکٹری. خالدہ مظفر پھول بھیج رہی ہیں، شکریہ. اور جناب اچھا واقعی کشمیر والے مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ تو مجھے بالکل پتہ ہے. اچھا آئی ایم فرام بلوچستان. میرو خان، آئی ایم یور گریٹ فین. تھینک یو بیٹا. اچھا NTS پاس کینڈیڈیٹ وان جسٹس. اب ہو تو رہا ہے. آپ کا فون نمبر اوکے. اور وقاص منیر اور لال. اچھا کیا خیال ہے اب چھٹی نہ کر لوں؟ بہت دیر ہو گئی ہے. اچھا فاروق شاہ، سلام باجی ZB. اچھا اس کے کیا معنی ہے؟ کیسی ہیں اب باجی؟ میں زکریہ سید، عالیہ، کامران کوثر. اچھا میری کزن ہے کوئی. اچھا ٹھیک جو بھی ہے. شبیر حسین کھوکر کا بھانجا. اللہ اچھا یوسف زئی صاحب بہت شکریہ. آپ لوگ سب مجھ سے پیار کرتے ہیں جب بھی میں آ جاتی ہوں. آپ یقین کریں میں آج آپ لوگوں سے یہ شیئر کر رہی ہوں کہ سوچتی ہوں نہیں آؤں پھر میں سوچتی ہوں نہیں آ جاتی ہوں. لوگ خوش بھی ہوتے ہیں. اور بس اب یہ ہے کہ کافی رات ہو گئی ہے. میرے خیال میں بہت دیر سے پروگرام کر رہی ہوں. بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. اور میرا خیال ہے واقعی آج ختم کرنا چاہیے. دعا کریں اللہ تعالیٰ بچھڑوں کو اپنے پیاروں سے ملائے، اور جن کے لوگ جن کے گھر میں سے کوئی اسیر ہے اس کی جلد رہائی ہو، جو بیمار ہے اس کی صحت ہو. اور میرے ماموں کے لیے سب دعا کریں. ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، بہت زیادہ طبیعت خراب ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں. میرے ماموں جو ہیں سید وجیہ الحسن زیدی کے بیٹے سید وسیع الحسن زیدی بہت بیمار ہیں، بہت بیمار ہیں. ان کی صحت کے لیے دعا کریں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حوصلہ دے. آپ سب کے یہاں کے جو بیمار ہے اس کو شفا ہو. اور اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ بچے جو اپنے والدین سے بچھڑے ہوئے ہیں، آج ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ ان کو ان کے والدین کے پاس بچھائے، پہنچوائے. اور وہ بچے جو غلط لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، کسی وجہ سے غلط باتوں میں آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پہ لائے. دنیا میں کوئی بھی کتنا اچھا ہے، آپ کے والدین سے، آپ کے بھائی بہن سے زیادہ نہیں ہو سکتا پیارا. آپ کا زیادہ خیال رکھنے والا نہیں ہو سکتا کسی کے بھی مقابلے میں. اپنے بہن بھائی، اپنے والدین پہ بھروسہ کریں. کبھی انہیں چھوڑ کر کسی کے ساتھ نہیں جائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ. اللہ حافظ.